मैं इस वक्त एक टेले पर खड़ा था। खाई की दूसरी तरफ एक और टेला था। वहाँ से मुस्तकिल एक औरत की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने नीचे झांका। मेरे सामने तकरीबन 300 फीट गहरी खाई थी। खाई की तह में चमकने वाला सफ़ेद पानी लकीर की तरह नजर आ रहा था। 2-3 पहाड़ी बकरे इस लकीर के साथ मुहतरिक थे। इतनी बुलंदी से वो सिर्फ नुक्तों की तरह नजर आ रहे थे। इस टेले पर नजर आने वाला मंजर मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं दूसरी तरफ छलांग लगा दूं। एक औरत एक झाड़ी के साथ लटक रही थी। ये झाड़ी खाई की दीवार में उगी हुई थी। एक बड़े पत्थर की दरार से छूटने वाला ये दरख्त कटाई के किनारे से कोई 3 फीट नीचे था। मैं साफ देख रहा था कि औरत दरख्त से नहीं लटकी हुई, बल्कि उसका लिबास उलझने की वजह से वो शाखों में झूल रही थी और मुस्तकिल चीख रही थी, बचाओ बचाओ। ये बड़ी दर्दनाक आवाज़ थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। पता नहीं वो चेहरा खूबसूरत था या फिर उम्र रसीदा या फिर जवान। उसका चेहरा छुपा हुआ था। मैंने नज़रों ही नज़रों में एक बार फिर दोनों टेलों का दरमियानी फासला नापा। वो कम से कम 11 फीट का फासला होगा। शायद कुछ लोगों के जहन में आए कि 11 फीट का फासला कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ने वाले 2 बातें जहन में रखें। एक तो मैं कोई एथलीट नहीं था, जिसे आम पुलिस वालों की तरह भारी भरकम या सुस्त भी नहीं था, लेकिन फिर भी 30-32 बरस का आदमी कूदने फादने की उम्र से गुजर जाता है। एक दूसरी बात जिसकी वजह से मैं इस छलांग को ज़िंदगी की मुश्किल तरीन कोशिश का नाम दे सकता था, वो दूसरी बात ये थी कि खाई का दूसरा किनारा इस किनारे से कोई 2 फीट ऊंचा था जहाँ पर मैं खड़ा था। मैं साफ महसूस कर रहा था कि कितनी भी ज़ोर से मैं छलांग लगाऊं, मेरे कदम दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये इम्कान था कि मैं इस किनारे पर उभरे हुए पत्थरों को थामने में कामयाब हो जाऊं। वक्त बहुत कम था। मुझे जल्द ही कोई फैसला करना था और इस औरत की मदद को पहुंचना था। मैं अपने सामने कोई भी इंसानी जान ज़ाया होते हुए नहीं देख सकता था। मैं 8-10 कदम पीछे हटा। एक नज़र फिर औरत की तरफ देखा। जिस शाख में उसकी सफ़ेद कमीज़ फंसी हुई थी वो तकरीबन टूट चुकी थी। औरत ने अपने दोनों हाथों से एक बिल्कुल पतली सी टहनी को थाम रखा था। गिरने के खौफ से उसने अपनी दोनों टांगें सुकेड़ रखी थी और दिलखराश अंदाज में चीख रही थी। इस मंजर का अखलौता चश्मदीद गवाह एक पहाड़ी बकरा था, जो घूमता घूमता काफ़ी बुलंदी पर आ गया था और सामने खतरनाक ढलान पर खड़ा गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अपनी नज़रें खाई के दूसरे किनारे पर जमाई और अल्लाह का नाम लेकर दौड़ लगा दी। जो ही मेरे कदमों ने ज़मीन को छोड़ा, मेरे दिल से आवाज़ आई, नवाज़ खान, तुम ज़िंदगी हार गए हो। दूसरा किनारा बहुत दूर था। कदम तो दरकिनार, मेरे हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। मेरी उंगलियों की पोरें खाई की सपाट दीवार से जा टकराईं। फिर मैं नीचे की तरफ गया। मैं समझ गया कि 300 फीट गहराई की तरफ मेरा आखिरी सफ़र अब शुरू हो चुका है। लेकिन फिर मेरे हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराए, जिसमें को एक ज़ोरदार झटका लगा। मैंने देखा कि मैं दरख्त के तने से लटक रहा हूँ। इसी दरख्त पर औरत भी लटक रही थी। वो मुझसे तकरीबन 4 फीट की दूरी पर थी। उसके पाँव मेरे सर के बराबर थे। वो शाखों से लटकी हुई थी, जबकि मैं नीचे था। दरख्त का तना पत्थर से अफीकी रुख पर छोटा था, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलकर अमूदी रुख पर हो गया। एक मोटी हाकी की शक्ल बन गई थी। मैं इस हाकी के खम से लटक रहा था। औरत की चीखें मुसलसल मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने बाजुओं का पूरा जोर लगाया और तने के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा और आखिर में अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। दोनों तरफ टांगें लटकाकर मैं घोड़े की तरह उस पर बैठा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खिसकने लगा। 2 जिस्मों के बोझ से दरख्त बुरी तरह हिल रहा था। यूँ लगता था कि वो अभी टूटकर सैकड़ों फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरेगा। मैं देख रहा था कि औरत वाली शाख बिल्कुल टूट चुकी थी, सिर्फ उसकी छाल अटकी हुई थी। औरत की एक जूती मेरे सामने ही खाई में गिरी थी। दूसरा पाँव तो पहले से ही नंगा था। मैं देख रहा था वो अपने दोनों पाँव सुकेड़ कर बार बार सहारा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरख्त का तना उसके पाँवों की पहुँच से दूर था। मैं इंच इंच खिसकता हुआ उसके बिल्कुल करीब पहुँच गया। फिर एक हाथ से मोटी शाख थामकर मैंने दूसरा हाथ इस औरत की कलाई की तरफ बढ़ाया। तब दरख्त को एक ज़ोरदार झटका लगा। औरत का जिस्म तेज़ी से नीचे गिर गया।
وہ گھٹی ہوئی آواز میں چیخی۔ میں سمجھا کہ وہ گر گئی ہے، لیکن صرف 1 فٹ نیچے جا کر اس کا جسم پھر رک گیا۔ اس کا لباس ایک دوسری شاخ میں الجھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمر سے عورت کی قمیض پھٹ گئی تھی۔ اس کا ایک شانہ اور کمر کا کچھ حصہ برہنہ نظر آنے لگا تھا۔ میں شاخ پر تھوڑا سا اور آگے گیا اور ہاتھ بڑھا کر عورت کی کلائی کو تھام لیا۔ تب میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ایک جوان عورت تھی، شکل و صورت سے شہر کی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں ٹانگیں شاخ میں اس طرح پھنسا لی تھیں کہ دونوں ہاتھ میرے آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک موٹی شاخ پر رکھا اور پھر دوسرا ہاتھ بھی شاخ پر ٹکا دیا۔ میں نے کہا کہ وہ اس شاخ کو مضبوطی سے تھام لے۔ میں اس کی قمیض کو چھڑواؤں گا تو اسے جھٹکا لگے گا۔ وہ میری بات سمجھ رہی تھی۔ میں نے آگے جھک کر اس کی الجھی ہوئی قمیض شاخ سے چھڑائی۔ قمیض آزاد ہوئی تو وہ شاخ سے جھولنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ تنے کی طرف بڑھے، لیکن یوں لگتا تھا کہ اس کے بازو بے جان ہو گئے ہوں۔ وہ بار بار التجا آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اسے سہارا دے کر درخت کے تنے سے چمٹا دیا۔ اس نے تنے کو مضبوطی سے بازوؤں اور ٹانگوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سارا ہی جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسے فوری طور پر گرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں نے اوپر کھائی کے کنارے کی طرف دیکھا۔ اوپر جا کر درخت کی شاخیں بہت پتلی ہو گئی تھیں۔ میں جما جما کر پاؤں رکھتا اوپر گیا اور پتھروں کو تام کر کنارے پر آ گیا۔ پھر گھٹنوں کے بل جھک کر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عورت کا بازو پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ ڈھلوان پر کھڑا پہاڑی بکرا زور زور سے میں کرنے لگا۔ شاید وہ بھی اس ڈراپ سین پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عورت کنارے پر پہنچ کر 4-5 قدم کنارے سے دور ہو گئی، پھر زمین پر گر کر زور زور سے رونے لگی۔ اس نے منہ بازوؤں میں چھپا رکھا تھا۔ میں اس کے قریبی گھاس پر بیٹھ کر سانسیں درست کرنے لگا۔ جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں سے چبھ رہی تھیں۔ میں زگ سادہ کپڑوں میں تھا۔ کریم رنگ کی پتلون اور سفید قمیض پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ سارا ہی جسم خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوہنیوں اور رانوں سے تو مسلسل خون رس رہا تھا۔ آواز کچھ بحال ہوئے تو میں نے عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور بار بار اپنے ننگے شانے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دور مجھے ایک سرخ سی چیز نظر آئی۔ یہ شاید اس عورت کا دوپٹہ تھا۔ میں اٹھ کر گیا اور دوپٹہ لا کر اسے دے دیا۔ اس نے اپنے شانے ڈھانپ لیے۔ وہ 25-26 سال کی ایک دلکش اور بھرپور عورت تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ اس کے دونوں کان زخمی تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے اس کے کانوں سے جھمکے وغیرہ نوچے ہوں۔ بچہ، میرا بچہ، وہ زور زور سے اچانک ہی چلانے لگی۔ پھر اچانک اس نے اٹھ کر ٹیلے کی دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے تعاقب کر کے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ وہ میرا بچہ لے جائیں گے، وہ بار بار یہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ دور دور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عورت کو کہا کہ وہ تسلی سے بیٹھ کر مجھے ساری بات بتائے، شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ بے دم سی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور روحان سی آواز میں کہنے لگی، ہم گجر خان میں رہتے ہیں۔ میں اپنے خاوند سے جھگڑ کر پنڈی میں آئی تھی۔ یہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں بس اڈے سے ان کا پتہ پوچھ رہی تھی کہ ایک بس ڈرائیور نے مجھے کہا کہ میں خالد بس لے کر اس طرف جا رہا ہوں، تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اتار دوں گا۔ وہ شکل سے شریف دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اڈے سے نکلتے ہی اس نے ایک جگہ بس روکی اور 3 آدمی اس پر سوار ہو گئے۔ اسی وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور چلتے ہوئی بس میں سوار ہو گیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اس بس کا ڈرائیور تھا جس پر میں گجر خان سے آئی تھی۔ اس کا نام شاید عبداللہ تھا۔ وہ سخت غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان چاروں سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا۔ وہ چاروں ہی ہنس رہے تھے اور اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ نے قمیض کے نیچے سے چاقو نکال لیا۔ اس وقت ایک آدمی نے پیچھے سے اس کا سر آئینی راڈ پر مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں اور میرا بچہ چیخنے لگے۔ تب وہ چاروں آدمیوں میں سے 2 آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بچے کو دبوچ لیا۔ ایک شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے 2 سیٹوں کے درمیان بٹھا دیا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بڑی کوشش کی۔
لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بس کوئی آدھا گھنٹہ بڑی تیز رفتاری سے چلتی رہی، پھر ایک جگہ پر رک گئی۔ یہ کوئی ورک شاپ تھی۔ ایک بہت بڑے احاطے میں بسوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی آدمی نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی عبداللہ کو اٹھا کر باہر لے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ دونوں طرف لٹک رہے تھے۔ جلدی مجھے پتہ چلا کہ وہ مر چکا تھا۔ دراصل اس نے مجھے ان گنڈوں سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسی لیے بھاگ کر بس میں سوار ہوا تھا۔ ورک شاپ میں پہنچ کر میرے اور میرے بچے کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا گیا۔ میں نے چیخ کر ڈرائیور سے پوچھا کہ وہ ہمیں کہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے بڑے ہی زور سے کینکا لگایا اور بڑی بیہودہ باتیں کرنے لگا۔ یہی شخص ان کا سرگنا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا منہ بہت ہی بڑا تھا اور چہرے پر داڑھی کانٹوں کی طرح اگی ہوئی تھی۔ وہ بہت باری آواز میں بولتا تھا، یہاں تک کہ ایک عورت نے جھرجھری سی لی۔ شاید وہ تصور کی آنکھ سے اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر رندی آواز میں بولی، میں نے انہیں کہا کہ وہ میرا سارا زیور اور سامان لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ وہی شخص کہکا لگا کر دوبارہ بولا، یہ سب چیزیں تو ویسے ہی اب ہماری ہیں، تمہیں کس کے بدلے میں چھوڑیں؟ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے کانوں سے میرے آویزیں بھی نوچ لیے۔ میں نے چلانا چاہا تو گرج کر بولا، شہر یہاں سے 20 میل دور ہے، تمہاری آواز تو اس ورک شاپ سے باہر بھی نہیں جائے گی۔ پھر وہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور بند کر دیا۔ ہم ماں بیٹا چلاتے رہے، چیختے رہے، لیکن کسی نے ہماری کوئی آواز نہ سنی۔ وہ چاروں نزدیکی کسی کمرے میں بیٹھے تھے اور بڑی ہی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بڑے چہرے والا شخص اس بس کا مالک تھا جس پر ہمیں یہاں لایا گیا تھا۔ وہ کافی امیر شخص تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے فلمی گیت گانے شروع کر دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ نشے میں ہوں۔ بھاری آواز والا بار بار بڑی اونچے انداز میں کینکے لگا رہا تھا۔ میں ان کی آوازیں سن کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر اٹھایا تو میرا بیٹا ایاز غائب تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی۔ دراصل ایاز کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دروازے کے نیچے ایک تختہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے سوراخ سے باہر چلا گیا اور اب کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کنڈی کھول دی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ورک شاپ سے باہر نکل آئے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی۔ ہم کو 1 گھنٹہ درختوں کے درمیان چلتے رہے۔ راستے میں کوئی بھی شخص نہیں ملا۔ پھر ایک برساتی نالا پار کر کے ہم پہاڑیوں پر آ گئے۔ بلندی سے میں نے دیکھا کہ ایک جیپ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ اس ٹیلے کی دوسری طرف مجھے ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ ہم اس کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پر آ گئے۔ وہ ہمارے ارد گرد گھومنے لگے۔ ہم سانس روک کے پتھر کی اونٹ میں بیٹھے رہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ان کے قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم دونوں باہر نکلے اور اسی وقت ایاز نے چیخ ماری اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ میرے سامنے پتھر کے اوپر وہی بڑے چہرے والا خوفناک شخص بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بڑی ہی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ میں بھی گرتی پڑتی ایاز کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ قدموں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چاروں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ پھر میں بھاگتے ہوئے اس کھائی میں گر گئی۔ میں بڑی ہی توجہ سے اس عورت کی بات سن رہا تھا۔ آخر میں اس نے مجھے بتا کر یہ حیران کر دیا کہ وہ 1 گھنٹے سے وہاں پر لٹک رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ 1.25 گھنٹے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ یقینی بات تھی کہ اگر میں چند منٹ بھی دیر سے پہنچتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں ان دنوں پنڈی شہر کے ایک مضافاتی تھانے میں تعینات تھا۔ نزدیکی شہر گجر خان کے ڈی ایس پی رانا توفیق سے میرے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھریلو قسم کے تعلقات تھے۔ میں 1-2 مرتبہ ان کے گھر بھی گیا تھا۔ رانا توفیق کی بیوی کو میں بھابھی کہتا تھا۔ اگر یہاں رانا توفیق کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ بڑا ہی جیدار، خوش باش اور بانگا سجیلا افسر تھا۔ عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قد 6.5 فٹ سے بھی نکلتا تھا۔ ماتھے سے بال کچھ اڑے ہوئے تھے اور پیشانی کافی چوڑی ہو گئی تھی۔ دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا زبردست دشمن تھا۔ اس کا اصول تھا کہ اپنی حدود میں کسی بھی گاڑی کو ہائی وے پر تیز رفتاری سے نہیں چلنے دیتا تھا۔ اصول کے معاملے میں وہ بڑا ہی سخت قسم کا تھا، لیکن عورتوں کے معاملے میں اس کے اصول کچھ نرم پڑ جاتے۔ وہ عیاش ہرگز نہ تھا، لیکن طبعی طور پر کچھ رنگین مزاج تھا۔
لیکن یہ رنگین مزاجی بھی اس کی نجی زندگی تک ہی محدود تھی۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اب ایک دوسری لڑکی سے شادی کر رکھی تھی۔ اس سے ایک دو معشوقوں کا بھی مجھے کچھ علم تھا۔ دراصل وہ کچھ عرصے تک ایک انگریز افسر کا ذاتی محافظ رہ چکا تھا۔ شاید یہ انگریزوں کی صحبت کا اثر تھا۔ اس کی بیوی اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ خالصاً ایک مشرقی عورت تھی، حتیٰ کہ غیر مرد کے سامنے گھونگھٹ بھی نکالتی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈی ایس پی رانا کی بیوی ہے۔ اس وقت بھی میں رانا توفیق کی طرف سے آ رہا تھا۔ گجر خان کی عدالت میں مجھے ایک زیر سماعت مقدمے میں گواہی دینی پڑی تھی۔ گواہی سے فارغ ہو کر میں رانا سے ملنے چلا گیا۔ اتفاقاً میاں بیوی گھر میں موجود نہیں تھے۔ میں کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلا آیا۔ راستے میں مندرہ میں مجھے کام بھی تھا، اس لیے میں موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ میرا گجر خان سے روانہ ہو کر میں سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے پنڈی کے نواح میں پہنچ گیا۔ اچانک ہی ایک نسوانی چیخ مجھے سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے موٹر سائیکل کو روک دیا۔ چیخ جب دوسری بار سنائی دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ میں نے موٹر سائیکل کنارے پر لگائی اور آواز کی طرف لپکا۔ تقریباً کچھ ہی دور آگے مجھے کھائی نظر آئی۔ میں نے وہ منظر دیکھا جس کا ذکر کہانی کے شروع میں کیا ہے۔ اب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عورت مسلسل میرے سامنے پتھر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا خاوند بہت سخت مزاج ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ بچہ گواہ ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا یا پھر طلاق دے دے گا۔ میرے اصرار پر عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند ایک کارخانے دار ہے۔ وہ گجر خان میں چینی کے برتنوں کا کام کرتا ہے۔ اس کا نام عورت نے شہباز بتایا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ بس اس سے روٹھ کر گھر سے نکلی تھی۔ پہلے وہ کئی گھنٹے گجر خان اڈے پر اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ اسے منانے آ جائے۔ پھر وہ بس پر بیٹھی اور پنڈی آ گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بچے کی گمشدگی کا سن کر سسرال والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بچے کے غم اور سسرال کے خوف سے آنسو بہاتی ہوئی اس عورت پر مجھے بڑا ہی ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بچے کے بغیر وہ سسرال نہیں جا سکتی۔ لاہور میں اس کا میکا تھا، لیکن خاوند نے اسے قسم دے رکھی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گی۔ پنڈی میں جو اس کے رشتے دار تھے ان کا صحیح پتہ اس سے معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب مجھے کسی بھی طرح پولیس اسٹیشن تک لے چلیں، ورنہ وہ لوگ میرے بچے کو مار دیں گے۔ میں نے کہا بی بی پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ جب میں نے اسے اپنا نام بتایا تو وہ چونک گئی۔ آپ ہی نواز خان ہیں؟ وہ میری طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ لگتا تھا جیسے اسے کسی کے شبہے کی تصدیق ہو گئی ہو۔ ہاں میرا نام ہی نواز ہے، تو مجھے جانتی ہو؟ نہیں۔ ہاں۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ ایک دفعہ اخبار میں آپ کے متعلق پڑھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، شاید وہ مجھے پہلے سے جانتی تھی۔ اب وہ بڑی التجا آمیز لہجے میں مجھ سے کہہ رہی تھی، نواز صاحب میرا بچہ مجھے لا دیں، میری جان بچائیے تو میری زندگی بھی بچا لیں۔ وہ لوگ اسے لے کر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اسے روک دیا۔ ایک مجبور ماں کی طلب نے مجھے یکسر بھلا دیا کہ میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں۔ میری موٹر سائیکل نیچے سڑک پر کھڑی ہے اور مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے واپس تھانے پہنچنا ہے۔ میں اس عورت کے ساتھ مل کر اونچی نیچی چٹانوں میں اس کے بچے کو تلاش کرنے لگا۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہم بچے کو نام لے کر آوازیں بھی دیتے رہے اور کونے خدروں میں ڈھونڈتے رہے۔ لگتا تھا کہ عورت کا اندیشہ درست تھا کہ ان لوگوں نے بچے کو ڈھونڈ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح بھاگتا ہوا کھائی میں گر گیا ہو۔ تاہم میں نے اپنا یہ اندیشہ عورت پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ پہلے ہی غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ ننگے پاؤں گھوم گھوم کر میرے اور عورت کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ میرے بوٹ کھائی کے دوسری طرف پڑے ہوئے تھے اور ان تک پہنچنے کے لیے کم از کم 1 میل کا چکر لگانا ضروری تھا۔ عورت نے اپنا نام عائشہ بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسی طرح اس کے بچے کے تعاقب میں روانہ ہو جاؤں۔ میرے خیال میں یہ مہم جو کچھ مناسب نہیں تھی۔ اس طرح ننگے پاؤں تاریخی میں ایک عورت کے ساتھ پہاڑیوں میں بھٹکنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہم واپس آنے چلتے ہیں۔
وہاں سے عملے کو لے کر تیاری کے ساتھ بچے کو تلاش کریں گے۔ انشاءاللہ صبح سے پہلے بچہ برآمد ہو جائے گا۔ اسے بے مشکل یقین دلا کر میں اسے اپنے ساتھ واپس موٹر سائیکل تک لے کر آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے رات کے 9 بج چکے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، قصبے کی آبادی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میرا سب انسپکٹر تھانے میں تھا۔ میں نے اسے فوراً ایک چھاپا مارٹی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کوئی 10 بجے رات یہ گھڑ سوار پارٹی اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ بچے کی ماں عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں اس چھاپے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھا۔ اگر مجرم ہوشیار تھے تو پھر یقیناً وہ ورک شاپ چھوڑ چکے ہوں گے۔ صبح کوئی 7 بجے پارٹی واپس آ گئی۔ وہ ورک شاپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ عائشہ کا بیان درست معلوم ہوتا تھا۔ ایک کمرے سے ایسے شواہد ملے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کچھ افراد بیٹھ کر کھاتے پیتے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کمرے کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ عائشہ کے بیان کے مطابق اسی دروازے سے اس کا بچہ باہر نکلا تھا۔ ورک شاپ کے احاطے میں کسی بس کے ٹائروں کے تازہ نشان بھی موجود تھے۔ میرے سب انسپکٹر فرزند علی نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ وہ ارد گرد کے لوگوں سے اس ورک شاپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے وہیں پر رک گیا۔ عائشہ تھانے میں تھی۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پتہ نہیں میرے بچے نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ وہ بار بار ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگتی۔ بچہ حاصل کیے بغیر وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، نہ ہی وہ اپنے ورثہ کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے شک تھا کہ اس نے اپنے بارے میں مجھے صحیح نہیں بتایا۔ میں نے بہت کہا کہ وہ اپنے سسرال یا میکے والوں کا پتہ بتا دے تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ ممکن تھا کہ وہ لوگ بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب میں نے غصے سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس عورت کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس قسم کے حادثے میں عورت فوراً اپنے ورثہ سے رجوع کرتی ہے، لیکن وہ ان کا پتہ تک صحیح نہیں بتا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ مجھ پر اندھے اعتماد کا اظہار کر رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی، انسپکٹر صاحب آپ ہی میرا بچہ واپس لا سکتے ہیں۔ میری جان کی بھی ضرورت ہو تو لے لیں، لیکن میرے ایاز کو بچا لیں۔ میں نے فوراً پنڈی بس اڈے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے عائشہ سے کہا کہ وہ کہاں رہنا پسند کرے گی تو اس نے بلا جھجک کہا، انسپکٹر صاحب آپ مجھے اپنے گھر لے جائیے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، گھر میں میرے بیوی بچے تھے، لیکن ایک جوان عورت کے لیے اکیلے رہنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر اسے کیا پتہ کہ میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل کے ساتھ اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ اس دوران سب انسپکٹر فرزند بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ورکشاپ ایک کافی عرصے سے بند پڑی ہے، اس کا مالک کراچی گیا ہوا ہے۔ وہ لوگ گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ورکشاپ کے احاطے کا اچھی طرح معائنہ کیا گیا ہے، کہیں کوئی لاش دبانے کے آثار نہیں۔ میں فرزند علی کو ضروری ہدایت دے کر اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آمد و رفت کوئی زیادہ نہیں تھی۔ میں اس اڈے کے متنظم سے ملا۔ اس نے رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ عائشہ کے بیان کے مطابق وہ پچھلے پہر 2-2:30 بجے اڈے پر پہنچی تھی۔ اس کا بیان درست تھا۔ رجسٹر کے مطابق عبداللہ نامی ڈرائیور جہلم سے بس لے کر براستہ گجر خان 2 بجے پنڈی پہنچا۔ میں نے متنظم سے پوچھا کہ اب عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کل دوپہر سے نظر نہیں آیا، اس کی بس سامنے کھڑی ہے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، کچھ فاصلے پر ایک بس کھڑی تھی۔ کنڈکٹر اس کی صفائی میں مصروف تھا۔ قریب ہی ایک بڑھیا اور ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ منتظم نے بتایا کہ بڑھیا عبداللہ کی ماں ہے اور جس سے وہ باتیں کر رہی ہے وہ بس کا مالک ہے۔ میں نے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ وہ پہلے ہی عبداللہ کی گمشدگی پر پریشان نظر آ رہے تھے۔ میری طلبی نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ عبداللہ کی والدہ ایک ضعیف عورت تھی۔ اس نے ہاتھوں میں ٹفن پکڑا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ عبداللہ کو آج شام میں گھر آنا تھا، لیکن نہیں آیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ دوستوں کے ساتھ اڈے پر ہی سو گیا ہے۔ میں اس کے لیے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا لائی تھی، لیکن اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ان لوگوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عبداللہ بھی دنیا میں نہیں۔ وہ میری موجودگی سے زیادہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی چالن وغیرہ کا معاملہ ہے۔ ویسے میں نے اندازہ لگا لیا کہ عبداللہ ایک نیک نام شخص ہے، تھوڑا سا جوشیلا تھا، لیکن جو لوگ اسے ایک اچھے اور محنتی آدمی کے طور پر جانتے تھے۔ اس کی ماں بیٹے کی گمشدگی سے خاص طور پر بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے بس کنڈکٹر اور دوسرے لوگوں سے کچھ سوالات پوچھے۔
کنڈکٹر نے کہا کہ استاد بس کھڑی کر کے بغیر کچھ بتائے باہر نکل گیا۔ میں کھانا رکھے اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے ان لوگوں کو صرف اتنا بتایا کہ ایک کیس کے سلسلے میں مجھے عبداللہ کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کون سی خالی بس تھی جس میں عائشہ بچے کے ساتھ سوار ہوئی اور اجران ورک شاپ میں پہنچ گئی۔ منتظم کے مطابق اس وقت کم از کم 30 خالی بسیں اڈے پر موجود تھیں۔ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ کسی خاص وقت پر کسی گاڑی کے اڈے سے نکلنے کی نشاندہی ممکن نہیں تھی۔ بہرحال 3-4 افراد نے اس بات کی تصدیق کی کہ کل 3 بجے کے قریب ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ اڈے پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک سوٹ کیس بھی تھا اور وہ کسی جگہ کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کئی ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے سوالات کیے، لیکن ایک کے سوا کوئی بھی کام کی کوئی بات نہ بتا سکا۔ ایک کنڈکٹر نے بتایا کہ موجو نامی ہیلپر شاگرد ڈرائیور عورت کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے اس سے کوئی بات بھی کی تھی۔ میں نے موجو کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ اڈے میں موجود تھا لیکن افیم کی گولی کھا کر سویا ہوا تھا۔ اسے بلانے والے نے بتایا کہ وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں کمرے سے نکل کر اس آدمی کے پیچھے چل دیا۔ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کا گروہ بھی ہمارے پیچھے تھا۔ موجو پان سگریٹ کے کھوکے کے پچھواڑے چارپائی ڈالے پڑا سو رہا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور 2-3 زناٹے قسم کے تھپڑ منہ پر جڑ دیے۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ میری وردی کی جھلک اور تھپڑوں کی گرمی نے اس کا سارا نشہ حیران کر دیا۔ میں اسے لے کر منتظم کے کمرے میں آ گیا۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اغوا شدہ بچہ کہاں ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک اور تھپڑ کھا کر وہ پیچھے کی طرف الٹا۔ لکڑی کے اسٹول کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی جیب سے کوئی چمکدار چیز نکل کر زمین پر لڑک گئی۔ میں نے نیچے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ وہ سنہرے رنگ کی ایک کھولی سی تھی۔ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور جان گیا کہ میرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے۔ یہ کسی عورت کی بالیاں تھیں۔ کسی وزنی چیز کی ضربوں نے خوبصورت بالیوں کو توڑ پھوڑ کر گولی یا کہہ لیجیے کہ ڈلی کی شکل دے دی تھی۔ یہ ڈلی مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے فرش پر پڑے موجو کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نوجوان شخص تھا۔ شکل و صورت بھی بری نہیں تھی۔ اس نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھٹے ہوئے ہونٹ سے مسلسل خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ڈلی اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جلدی بتاؤ اس عورت کا بچہ کہاں پر ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا تھانے دار صاحب، میں بے قصور ہوں۔ یہ بالیاں کہاں سے ملی تمہیں؟ جی وہ گڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ میں نے باقی سب لوگوں کو کمرے سے نکال دیا۔ اب وہ اور میں کمرے میں تنہا تھے۔ میں نے خالی تھانے داری زبان میں بات کی تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بالیاں ایک لڑکی نے اسے تھوڑی دیر پہلے دی ہیں۔ میں نے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ ہچکچا کر بولا، بس ایک بھکارن ہے جی، ویرو نام ہے اس کا، بس اڈے پر مانگنے آیا کرتی ہے۔ میں نے تفصیل سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ویرو اور موجو میں عشق چل رہا ہے۔ دونوں نے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں بھی کھا رکھی ہیں۔ ویرو چاہتی ہے کہ موجو سے شادی کر لے، لیکن موجو بالکل کنگال تھا۔ وہ اس کے پاس پیسے جمع کراتی رہتی ہے تاکہ ان کی شادی ہو سکے۔ یہ بالیاں بھی اس نے اس سے اسی لیے دی تھیں۔ میں کوئی آدھا گھنٹہ موجو سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ آخر میں اسے ساتھ لے کر ویرو نامی اس لڑکی سے ملنے چل دیا۔ ایک ٹانگے پر بیٹھ کر شہر کے مضافات میں پہنچے۔ کوڑا کرکٹ کے بڑے ڈھیروں کے درمیان جھونپڑوں کی چھوٹی سی غلیظ بستی آباد تھی۔ ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر موجو رک گیا۔ ایک بوڑھی عورت ایک نوجوان لڑکے کی چٹیاں بنا رہی تھی۔ میری شکل دیکھ کر دونوں خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی میلی کچیلی اور عام سی شکل و صورت کی تھی، لیکن تھی نوجوان۔ کچھ اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بستی میں ایک مرد بھی موجود نہ تھا۔ میں نے لڑکی سے بالیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بالیاں اسے بابا دولے نے لے کر دی ہیں۔ بوڑھی عورت نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ یہ بابا دولہ پتہ نہیں کون تھا۔ سارے لوگ اس کا نام بڑی عزت سے لے رہے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی ایک منگتا ہے، لیکن ذرا سینئر ہے۔ اس نے تھوڑی دور ایک کچی آبادی میں گھر بنایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ بابا دولہ اس کی ماسی کا خاوند ہے۔ وہ اس سے بڑا ہی پیار کرتا ہے اور اکثر اسے کوئی نہ کوئی چیز دیتا رہتا ہے۔ یہ بالیاں بھی اسی نے دی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ بالیوں کو توڑا کس نے تھا؟ لڑکی کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شید رنگ بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر ڈھلک آئی۔
وہ اپنی جیسی لڑکیوں سے قدرے کم چالاک نظر آتی تھی۔ یوں بھی اس کی عمر بے مشکل 18 سال ہوگی۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا کہ یہ بالیاں اسے اسی طرح ملی تھی۔ میں نے اسی وقت بابا دولہے سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اس وقت مانگنے گیا ہوگا۔ ایک عورت نے شہر کے اس چوک کا نام بتایا جہاں پر وہ بیٹھتا تھا۔ میں نے موجو کو ساتھ لیا اور ٹانگے پر شہر روانہ ہو گیا۔ کوئی پون گھنٹے بعد ہم بتائے ہوئے پتے پر پہنچے۔ یہ ایک بار رونق چوک تھا۔ قریب میں 3-4 سینما ہال بھی تھے۔ ڈھونڈتا ڈھونڈاتا میں بابا دولہے تک پہنچ گیا۔ فٹ پاتھ پر ایک چادر بچھائے وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی جسم نظر آتا تھا۔ اسے بابا کہنا مناسب نہیں تھا، عمر 40 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ ایک میلی سی ٹوپی سے اس نے سر اور پیشانی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک چادر سر کے اوپر سے کندھوں پر لٹک رہی تھی۔ وہ آگے پیچھے جھولتا ہوا بار بار ایک ہی صدا لگا رہا تھا، کوئی سکی آٹا دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس فقیر کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ شاید اس چوک سے گزرتے اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ راغب خواہ متوجہ ہو جاتا، اور اس کا ثبوت اس کی چادر پر پڑی ہوئی 6-7 روپے کی ریز گاری تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ریز گاری میں 2-3 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے بابے دولہے سے اس جگہ بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ ایک سینما کے باہر 2 سنتری کھڑے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اس فقیر کو لے کر سامنے والے ہوٹل میں آ جائیں۔ پھر میں موجو کو لے کر اس ہوٹل میں آ بیٹھا۔ سنتری میری ہدایت کے مطابق فقیر کو لے کر اندر آ گئے۔ دونوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا اور وہ ٹٹول کر قدم رکھ رہا تھا۔ میں سمجھا شاید وہ اندھا ہے، لیکن میرے سامنے آتی اس نے سلام کیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ اسے تو صاف نظر آتا ہے۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ کوئی خطا ہو گئی ہے بادشاہ ہو، وہ آنکھیں چھپکاتا ہوا بولا۔ میں نے کہا دولہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں یا کوئی نقص ہے؟ اس نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ایک آنکھ سے نظر آتا تھا، اب وہ بھی بند ہونے لگی ہے۔ بس کچھ چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بڑا محتاج ہوں جی، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ میں نے سونے کی ڈلی اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ ڈلی تو تمہیں نظر آتی ہوگی، کہاں سے ملی ہے یہ تمہیں؟ دولہے نے وہ ڈلی ہاتھ میں لی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر منہ میں بڑبڑایا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ کس بات کا شک؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، دولہا ڈلی میز پر رکھتا ہوا بولا، کل کوئی شخص یہ سونا میری جھولی میں ڈال گیا تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ پیتل ہے، لیکن راستے میں ایک سنار کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ اصلی سونا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ کل شام میری بھانجی ویرو اپنی ماں کے ساتھ میرے جھونپڑے میں آئی تو میں نے یہ ڈلی اسے دے دی۔ میں اسے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ خیرات چوری کی نہ ہو۔ میں نے اپنی گھر والی سے بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ میں بوڑھے کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ پڑ رہا تھا، لیکن کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ میں نے کہا، بابا دولہے، کیا تم اس سخی کو پہچان سکتے ہو؟ بابا دولہے نے کہا، سرکار، میں نے کل سے اس کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کسی ایسے سخی کا کام ہے جو ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس نے پشاوری چپل بھی پہن رکھی تھی۔ حلیے سے وہ گاڑیوں کا مستری یا بس ڈرائیور لگتا تھا۔ وہ کل شام 7-8 بجے کے درمیان آیا تھا۔ اس نے یہ سونا میری جھولی میں پھینکا اور بولا، فقیر، دعا کریں۔ ایک خاص بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز بڑی ہی گھٹی سی تھی، جیسے گلا بیٹھا ہوا ہو۔ میں دولہے سے پوچھ گچھ کے بعد تھانے واپس آ گیا۔ سب انسپکٹر فرزند علی نے میری ہدایت کے مطابق 40 کے قریب ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو شناخت پیریڈ کے لیے تھانے میں جمع کر رکھا تھا۔ وہ سب کے سب باہر برآمدے میں بینچوں پر بیٹھے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ گھر سے عائشہ بی بی کو لے کر آئے۔ وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا اور اس نے ایک بہت بری خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ دوپہر 2 بجے کے قریب کوئی آدمی گھر آیا تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ تمہارے بچے کے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور اب تک واپس نہیں آئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ عائشہ 4.5 گھنٹے سے غائب تھی۔ مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔ اسے اس طرح بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کچھ قصور میری بیوی کا بھی تھا۔ میں نے کانسٹیبل کے ہاتھ اسے پیغام بھیجا کہ اس عورت کا خیال رکھے اور اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ عائشہ یقیناً غلط لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ شناخت پیریڈ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ بہرحال میرے ذہن میں دولہے فقیر کی کہی ہوئی بات موجود تھی۔ میں نے تھانے میں موجود ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میری ہدایت کے مطابق
فرزد نے ایسے افراد کو اکٹھا کیا تھا جن کا کردار کچھ مشکوک تھا، جن کی بسیں وقوع کے وقت اڈے پر موجود تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان 40 افراد میں چند ایک کے سوا باقی تمام نشے باز اور جھگڑالو قسم کے آدمی تھے۔ میں نے جب ان کو اپنے سامنے چلنے کا حکم دیا تو فوراً میرا مقصد پورا ہو گیا۔ ان میں سے 2 شخص لنگڑا کر چل رہے تھے۔ اتفاقاً یہ دونوں ایک ہی بس کمپنی کے کنڈکٹر تھے۔ میں نے ان دونوں کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کے لباس مختلف تھے، لیکن انہوں نے ایک ہی طرح کی پشاوری چپلیں پہن رکھی تھیں۔ میں نے ان کے نام پوچھے۔ لطیف، ایک نے ڈری ہوئی آواز میں بتایا۔ مجید کالا، دوسرا گوشی کے لہجے میں بولا۔ دراصل اس کی آواز ہی اتنی میٹھی تھی کہ سرگوشی کا گمان ہوتا۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک 27-28 سالہ شخص تھا۔ رنگ کافی کالا تھا۔ رخساروں پر تازہ زخم کے نشان مجھے سوچنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ بری طرح خوفزدہ نظر آتا۔ میں نے سونے کی ڈلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیرت سے آنکھیں چپک چپک کر دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، مائی باپ، میری کو سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں تو تب آئے گا نا جب میں چھتروں سے تیری کھال سیدھی کروں گا، میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ سیدھی طرح بتا باقی تمام زیور اور وہ بچہ اور عورت کہاں ہیں؟ وہ بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا کہ اسے کچھ نہیں پتا، وہ بے گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پہلے تو اس کی ٹھکائی کروائی، پھر چند گھنٹے سوچنے کی مہلت دے کر حوالات میں بند کر دیا۔ باقی کے تمام معاملات ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو رخصت کر کے میں سیدھا گھر آیا۔ میری بیوی بڑی ہی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، حالانکہ عمر بھر میں نے اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے نرمی سے اسے پورا واقعہ سنانے کو کہا۔ اس نے بتایا کہ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے گئی۔ ایک دبلا پتلا شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر جو مہمان عورت ہے اس سے بات کرنی ہے۔ اتنے میں عائشہ بھی دروازے پر آ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بہن جی، آپ کے بچے کا پتہ چل گیا ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ بچے کا نام سن کر عائشہ اپنی سدھ بت کھو بیٹھی۔ وہ ننگے پاؤں ہی باہر نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ دوپٹہ تو لیتی جاؤ، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ گلی کی نکڑ پر ایک ٹانگا بھی کھڑا تھا۔ دبلا پتلا شخص ٹانگے کا کوچوان تھا۔ ٹانگے میں 2 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نیچے اتر کر آئے اور عائشہ سے بات کرنے لگے۔ میں دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ میں بھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ عائشہ ٹانگے میں بیٹھ گئی۔ اس نے پاس کھڑے ایک لڑکے کو کچھ کہا۔ لڑکے نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ بیوی کی ساری بات سن کر میں نے اس لڑکے کو بلایا۔ وہ محلے میں ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے عورت اور ٹانگے والوں کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دور کھڑا تھا، اسے صاف سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی بچے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ عورت بار بار انہیں خدا کا واسطہ دے رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ باوقت ضرورت ٹانگے والوں کو پہچان سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی ہی شرمندگی کا باعث تھی کہ مجرم نہایت دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر کے اندر سے ایک عورت کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ جانے میں عائشہ کی اپنی رضامندی بھی شامل تھی۔ اب پتہ نہیں اس رضامندی کے پیچھے تھا کیا۔ بہت ممکن تھا کہ مجرموں نے اسے بچے کی دھمکی دی ہو اور وہ بچے کی خاطر ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی ہو۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میری ذمہ داری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں غصے میں بھرا ہوا واپس تھانے پہنچا اور حوالاتی کو مجید عرف کالے کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسے خطرناک نتیجے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ اب سب کچھ صاف صاف بتا دے، ورنہ اس کی خیر نہیں۔ وہ پھر پھنسی پھنسی آواز میں پرانی رٹ لگانے لگا۔ اسی دوران علاقے کے 2-3 مؤذن تھانے میں آ گئے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ملزم کو چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ کنڈکٹر کالے خان کو دیرینہ دشمنی کی بنا پر اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا ہی غصہ آیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے خواہ خواہ دوسروں پر الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اڈے پر 2 گروہ بنے ہوئے۔ کالے کا ایک روز پہلے مخالف گروہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور میں نے کسی کی شکایت پر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کا جرم کا سراغ لگایا ہے۔ میں نے سونے کی ڈلی انہیں دکھائی اور بتایا کہ کس طرح اس ڈلی کے ذریعے میں ایک بھکارن لڑکی اور ایک بھکاری تک پہنچا اور بھکاری سے مجھے کس بات کا سراغ ملا۔ میرا یہ موقف کافی مضبوط تھا۔ وہ لوگ کچھ شرمندہ سے نظر آنے لگے، لیکن ان کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ ہر صورت میں اپنے آدمی کو چھڑوانا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ
مرزا اسماعیل نامی ایک شخص بھی تھا۔ یہ شخص بہت ہی آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بھی ملزم کا ساتھی ہونے کے شبے میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے ایک بزرگ نے مداخلت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ دراصل اڈے کی دھڑے بندی میں کچھ لوگ مرزا اسماعیل کے بڑے بھائی مرزا غلام رسول کے ساتھ ہیں اور کچھ میاں مشتاق کے ساتھ۔ میاں مشتاق کی 10 اور مرزا غلام رسول کی کوئی 15 ذاتی بسیں مختلف روڈوں پر چل رہی ہیں۔ ان دونوں میں کل بھی جھگڑا ہوا تھا، اس لیے ہمیشہ گزرا کہ کالے کی گرفتاری میں میاں مشتاق کا ہی ہاتھ ہے۔ میاں مشتاق اور مرزا غلام رسول، اس کا مطلب تھا ان دونوں میں اینٹ سونے کا ڈھیر تھا۔ غلام رسول کے آدمی سے مسلقہ بالیاں برآمد ہوئی تھیں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول عبداللہ کا تعلق میاں مشتاق کے گروہ سے ہو۔ میرا ایک SI بڑی سرگرمی سے عبداللہ کی تلاش کر رہا تھا۔ اس کی ماں کی رپورٹ پر میں نے گمشدگی کا پرچہ درج کیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ عائشہ درست کہہ رہی ہے کہ عبداللہ قتل ہو چکا ہے۔ بہرحال اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی کہ عبداللہ کا ڈرائیور میاں مشتاق کی پارٹی سے تھا تو بات کسی حد تک واضح ہو سکتی تھی۔ اس سے مرزا غلام رسول پر میرا شک مضبوط ہو سکتا تھا۔ میں فوراً غلام رسول کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے میں نے مشتاق سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ محسن کو بے مراد رخصت کر کے میں مشتاق سے ملنے چل دیا۔ شہر کے ایک فیشنیبل علاقے میں اس کا کوٹھی نما مکان تھا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ دھوتی بنیان پہنے خود ہی باہر نکل آیا۔ بظاہر وہ ایک ہوشیار کاروباری شخص نظر آتا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے مخالف فریق غلام رسول کے ایک سرگرم ساتھی سے ایسی بالیاں برآمد ہوئی ہیں جن کا تعلق ایک گمشدہ عورت سے ہے۔ اس کا کیا خیال ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے بھی اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ کالا نامی وہ کنڈکٹر اول درجے کا بدمعاش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے عبداللہ کا ذکر کیا تو وہ فوراً بول پڑا، میں عبداللہ کے بھائی کو لے کر آپ ہی کے پاس آنے والا تھا۔ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، وہ کسی سے بھی لڑتا جھگڑتا نہیں، لیکن ان لوگوں نے اسے بھی نہیں بخشا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی گمشدگی میں غلام رسول کے پالتو گنڈوں کا ہاتھ ہے۔ میاں مشتاق کی باتیں میرے تمام شکوک کی تصدیق کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ غلام رسول پر عبداللہ کے قتل، عائشہ اور اس کے بچے کے اغوا کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ عائشہ نے بتایا تھا کہ اسے ورک شاپ میں لے جانے والے افراد میں ایک شخص بس کا مالک بھی تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ غلام رسول ہی ہو۔ میں اس وقت غلام رسول سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ غلام رسول سے میری ملاقات بس اڈے پر ہوئی۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ بڑی سی توند والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے بوسکے کی قمیض، سفید شلوار اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ عائشہ نے ایک بات بتائی تھی کہ بس کے مالک کا چہرہ بہت بڑا تھا اور اس کی داڑھی کانٹوں کی طرح بڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں ہی نشانیاں مجھے نہ تو مشتاق میں نظر آئی تھیں اور نہ ہی غلام رسول میں۔ غلام رسول کا چہرہ تو ویسے بھی توند کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ بہرحال اس کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے بڑے ہی اطمینان سے پوچھ گچھ کی، اس کے جوابات سے سوال اور سوالوں سے جواب نکالے۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھا اور پوچھ گچھ کے دوران کہیں بھی میرے ہتھے نہیں چڑھا۔ اس نے بھی اپنے مخالف فریق مشتاق پر چھوٹے موٹے الزامات لگائے۔ ایک نئی بات اس نے یہ بتائی کہ مشتاق پیشے سے دھوبی ہے۔ کوئی 3-4 سال پہلے اچانک سے اس کے پاس پیسہ آ گیا اور اس نے یہ بسیں ڈال لیں۔ اس نے بتایا کہ مشتاق کا بھائی اب بھی شہر میں لوگوں کے کپڑے استری کرتا ہے۔ اس نے مشتاق کے کردار پر حملے کیے۔ بہرحال یہ ایک شخص کی اپنے دشمن کے بارے میں رائے تھی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ غلام رسول نے یہ بھی کہا کہ میں کنڈکٹر کالے کو ضمانت پر رہا کر دوں، لیکن میں نے حامی نہیں بھری۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ عبداللہ کی لاش برآمد ہو گئی تھی۔ شہر کے نواح سے ایک گندا نالا گزرتا تھا۔ صبح کچھ لوگوں نے نالے میں ایک انسانی ہاتھ دیکھا۔ بہت جلد ایک لاش سطح پر ابھر آئی۔ SI اور SI فرزند علی موقع پر روانہ ہو چکے تھے۔ میں بھی موٹر سائیکل پکڑ کر چل دیا۔ پل کے نزدیک لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لاش پانی سے نکال کر کنارے پر رکھ دی گئی۔ 3 روز پرانی لاش ہونے کی وجہ سے کافی بگڑ چکی تھی۔ مقتول نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں ننگے تھے اور ان کے ساتھ لوہے کا ایک وزنی کڑا بندھا ہوا تھا جو شاید کسی پرانے بس سے حاصل کیا گیا تھا۔ جس جگہ لاش ظاہر ہوئی وہاں اتفاقاً نالے کی گہرائی بہت کم تھی، جس جگہ ورک شاپ سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر تھی۔
पुलिस का अमला और फोटोग्राफर कार्रवाई में मसरूफ़ थे। कोई ख़ास बात? मैंने फर्जंद अली से पूछा। कुछ नहीं जनाब, उसने नोटबुक से सर उठाते हुए कहा। वारिस को इतला दी है? जी हाँ जनाब, उसने कहा, और मेरी नज़रों में वो बूढ़ी औरत घूम गई जो हाथ में टिफ़िन लिए थके थके कदमों से अपने बेटे को ढूंढ रही थी। उसकी भूख का सोचकर परेशान हो रही थी, और उसके साथ ही एक चेहरा मेरी निगाहों में और घूम गया। ये एक दूसरी औरत का चेहरा था, लेकिन ये औरत भी माँ थी, दुखियारी और मजबूर माँ। वो अपने मासूम बच्चे की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। इज्जत के लुटेरे इसे बच्चे की आस दिलाकर न जाने कहाँ ले गए थे। वहशी दरिंदों के टोले में वो तनहा थी। मुझे लगा जैसे मैंने रात भर सोकर एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं खुद को मलामत करने लगा। दरअसल रात में मैं इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंख लग गई। मैंने इस जगह खड़े खड़े फैसला किया कि जब तक अब ये केस हल नहीं होता मैं कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। मैंने आगे बढ़कर गौर से लाश का चेहरा देखा, फिर पीछे हटना चाहा, लेकिन एक चीज़ देखकर ठिठक गया। मकतूल की ठोड़ी के बाएं तरफ कुछ बाल नज़र आ रहे थे। मैंने करीब बैठकर अच्छी तरह देखा। बाल वाकई मौजूद थे, बाकी दाढ़ी बिल्कुल साफ थी, लेकिन लगता था कि इस जगह उस तरह नहीं फेरा गया। सब इंस्पेक्टर भी मेरे करीब बैठकर ठोड़ी का मुआयना करना लगा। बालों की इस चकड़ी ने काफ़ी जगह घेर रखी थी, और ये कयास नहीं किया जा सकता था कि बेख्याली में ये बाल उतरने से रह गए होंगे। लगता था कि अब्दुल्ला जिस वक्त भागकर बस पर सवार हुआ वो किसी हजाम से शेव करवा रहा था। मैंने ये सुराग अपने जहन में रख लिया और बाकी लाश का मुआयना करने लगा। आयशा के बयान के मुताबिक सर पर एक गहरा जख्म था। उसके अलावा तशद्दुद के आसार नज़र नहीं आते थे। इतने में चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वही टिफ़िन वाली बुढ़िया, एक नौजवान लड़का तेज तेज कदमों से लाश की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने लाश देखी और धाड़े मार मार कर रोने लगे। ये एक निहायत ही रक़्क़त आमेज़ मंजर था। मैंने फर्जंद अली को कहा कि यहाँ से फारिग होकर अब्दुल्ला के भाई को मेरे पास थाने में लाए। थाने आकर मैंने एसआई को ज़रूरी हिदायत दी और ख़ुद लारी अड्डे रवाना हो गया। मेरे जहन में एक बात बुरी तरह खटक रही थी। जिस हजाम के पास से उठकर अब्दुल्ला बस में सवार हुआ, उसने अभी तक उसकी तलाश में मदद क्यों नहीं की थी। जिस वक्त अब्दुल्ला बस लेकर अड्डे पर आया उसने खाना नहीं खाया था। इसका मतलब है वो जल्द अज जल्द शेव करवा कर शायद नहा कर खाना खाना चाहता था। शेव करवाने वो दूर नहीं गया होगा। मैं अड्डे से निकला और सबसे करीबी हिजाम की दुकान पर चला गया। इस वक्त दोपहर के 1:30 बजा था। लू चल रही थी। गर्मी की वजह से सड़क पर ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा था। दुकान में भी कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। हुजाम एक दरमियानी उम्र का मखमली सा शख्स था। मैंने इसे नाम वगैरह पूछा तो वो थर थर काँपने लगा। उसकी घबराहट मुझे बहुत कुछ बता रही थी। मैं उसे फ़ौरन दुकान बंद करके साथ चलने को कहा। मोटरसाइकिल पर बिठाकर मैं इसे थाने ले आया। मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और मैं फ़ौरन बता दिया कि अब्दुल्ला ने 3 रोज़ पहले उससे शेव करवाई थी। उसने कहा कि वो कभी कभार ही उसे शेव करवाने आता था। इस रोज़ वो आया तो बड़ी ही जल्दी में था। कहने लगा कि ज़रा जल्दी से दाढ़ी को मोड़ दो। मैं शेव करने लगा। थोड़ी देर उस तरह चलाते वक्त मैंने उसकी गर्दन मोड़ी तो उसकी नज़र बाएं सड़क पर पड़ी। वो अचानक से सीधा होकर बैठ गया। मैंने भी बाहर देखा। एक बस पर कुछ आदमी सवार हो रहे थे। मेरी तरफ उनका पीछा था, इसलिए मैंने उनकी शक्लें नहीं देख सका। खिड़की में कोई लड़की भी नज़र आ रही थी। मैं ज़्यादा गौर नहीं कर सका क्योंकि बस फ़ौरन आगे रवाना हो गई। उसी वक्त अब्दुल्ला मेरे करीब से भागता हुआ बाहर निकल गया। बस की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी। वो दौड़कर इस पर सवार हो गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या हुआ। मैंने इससे पूछा, इस बस को पहचान सकते हो? उसकी आंखों से फिर खौफ झलकने लगा। देखो, तुमने जानते बूझते अब तक ये बात छुपाए रखी है। मैं तुम्हें अंदर भी कर सकता हूँ। अगर किसी बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हो तो साफ साफ बता दो। वो ज़रा रुककर भराई हुई आवाज़ में बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। एक पूरे कुनबे का बोझ मेरे कंधों पर है। मैं डरता था कि कोई मुसीबत मुझ पर ना आन पड़े। मुझे पता है अड्डे पर 2 धड़े बने हुए हैं। मैं किसी के खिलाफ गवाही देकर जान मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता। दरअसल इस रोज़ अब्दुल्ला जिस बस में सवार हुआ था वो लाल पट्टी वाली थी। लाल पट्टी वाली? मैंने हैरानी से पूछा। जी हाँ हुजूर, मियाँ मुश्ताक की बसों को हम लोग लाल पट्टी वाली कहते हैं। मैं सन्नाटे में रह गया। तुम्हारा मतलब है मियाँ मुश्ताक की कोई बस थी? जी हुजूर, लेकिन जनाब, अगर इस बात का पता चल गया ना कि मैंने शिकायत की है
تو उसके आदमी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा कि क्या वो इस बस का नंबर, ड्राइवर या कंडक्टर के बारे में कुछ बता सकता है। उसने कहा कि वो जल्दी में कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन इस बात में उसे कोई शक नहीं कि वो मियाँ मुश्ताक की ही बस थी। हुजाम के बयान से सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। मैं अपने कमरे में बैठा इस बारे में सोच रहा था कि फरजंद अली अब्दुल्ला के छोटे भाई को लिए अंदर दाखिल हुआ। लड़के की उम्र 20-22 साल थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसका नाम अमजद था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया कि वो इस कत्ल के सिलसिले में किसी पर शक नहीं कर सकता। मकतूल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो बड़ा ही बाइखलाक और मिलनसार था। तो मैंने इसे पूछा कि क्या वो मियाँ मुश्ताक के धड़े से ताल्लुक़ रखता था, तो उसने जवाब दिया कि वो धड़े के आदमियों में नहीं बैठता और मियाँ मुश्ताक की हिमायत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने एक बार मुझे कहा भी था कि मियाँ मुश्ताक अच्छे चाल चलन का आदमी नहीं। मैंने कहा लेकिन मुश्ताक तो कहता है कि तुम उसको साथ लेकर मेरे पास थाने आने वाले थे। अमजद ने एक तवील सांस लेकर कहा, थानेदार साहब, मियाँ मुश्ताक का एक आदमी कल दोपहर मेरे पास आया था। वो कहता था कि हमारे साथ थाने चलो, हम मिर्ज़ा गुलाम रसूल के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। मैंने कहा अभी हमें सोचने दो, इसके सिवा कोई और बात नहीं हुई। मैंने अमजद से पूछा कि गुलाम रसूल और मियाँ मुश्ताक में से अगर कोई एक उसके भाई का कातिल हुआ तो उसे किस पर शक होगा। उसने कहा जनाब, अगर मुझसे पूछें तो मियाँ मुश्ताक किसी भी वक्त कोई भी जुर्म कर सकता है। वो बिल्कुल गलाश आदमी था। अब उसके पास नया नया पैसा आया है तो उसकी होश मारी गई है। लड़का कुछ कहते कहते चुप हो गया। उसका अंदाज मेरी निगाहों से छुप ना सका। मैंने कहा हाँ हाँ कहो, क्या कहने लगे थे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेंगी। मेरी हौसला अफजाई पर लड़के ने जो बातें बताई उनसे पता चला कि मुश्ताक के अचानक अमीर बनने की वजह यह है कि उसने अपनी बहन की कमाई खानी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि उसकी बहन को किसी सेठ ने दाश्ता बनाकर रखा हुआ था। मुश्ताक उसी सेठ की दौलत पर ऐश कर रहा था, वगैरह वगैरह। मैंने इस लड़के की पूरी बात सुनी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस अफसाने में कुछ न कुछ तो हकीकत ज़रूर है। मैं तूफ़ानी अंदाज में काम कर रहा था। आयशा को मेरे घर से गायब हुए 24 घंटे होने को आए थे। 24 घंटों में उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी। मैं चाहता था कि उसे दूसरी रात दुश्मनों के चुंगल में ना रहना पड़े। मैं थाने वापस आते ही अपने सबसे होशियार मुखबिर वक्त आवर को मियाँ मुश्ताक की टोह लगाने के लिए भेजा। उसने मेरी तवक्का से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी दिखाई और शाम से पहले आकर इत्तला दी कि मियाँ मुश्ताक की बहन शहर के शुमाली इलाके की एक मुतवस्सत बस्ती में रिहाइश पजीर है। उसने किसी सेठ से शादी कर रखी है। मियाँ मुश्ताक का किरदार मेरी नज़र में अब बुरी तरह मशकूक हो चुका था। उसकी 3 वजूहात थीं। नंबर 1, उसने झूठ बोला कि अब्दुल्ला उसकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 2, हिजाम के बयान के मुताबिक अब्दुल्ला जिस बस पर सवार हुआ वो मियाँ मुश्ताक की ही मलकियत थी। नंबर 3, इस बात का किसी को पता नहीं था कि वो रातों रात इतना मालदार कैसे बन गया। लेकिन 2 बातें उसके हक में भी जाती थीं। एक तो ये कि उसका हुलिया आयशा के बयान खुर्दा हुलिये के मुताबिक नहीं था। दूसरी बात ये कि फ़कीर को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। उसने झोली में बानियाँ फेंक जाने वाले शख्स का जो हुलिया बताया वो बहू काले कंडक्टर से मिलता था। और काला ना सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम रसूल के धड़ का था बल्कि उसका राय राज भी था। शाम के साय तेज़ी से फैल रहे थे। मुझे बहुत कुछ बड़ी जल्दी करना था। मैंने अपने दोनों सब इंस्पेक्टरों को सादा लिबास में गुलाम रसूल और मियाँ मुश्ताक के घरों की निगरानी पर लगा दिया। अब उनकी तरफ से किसी इत्तला का मुंतज़िर था। न जाने मेरे जी में क्या आई कि मैं एएसआई को हिदायत देकर खुद भी थाने से निकल आया। मेरा रुख शहर के शुमाली हिस्से की तरफ था। मुखबिर की इत्तला के मुताबिक मुश्ताक की बहन का घर इसी इलाके में था। कोई आधे घंटे बाद मैं उसके घर के सामने पहुंच गया। ये एक छोटी सी कोठी थी, कुछ ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। इर्द गिर्द कोई कोठी नुमा मकान थे, लेकिन बत्तियां बुझी हुई थीं और सड़क सुनसान नज़र आ रही थी। सामने एक छोटी सी ग्राउंड थी, इर्द गिर्द गार्ड दुनिया की बाड़ लगी हुई थी। मैं मोटरसाइकिल ग्राउंड में ले गया और बाढ़ के साथ टहलने लगा। सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मेरा साया नज़र आ सकता था। कोठी में चंद एक बत्तियां जल रही थीं। मेरा अंदर अंदाज़ा था कि गैराज में कार भी मौजूद है। अभी मुझे वहाँ टहलते हुए 5 ही मिनट हुए थे कि कोठी के गेट पर कोई शख्स नज़र आया। मैंने बाहर के ऊपर से देखा, ये एक फ़कीर था। मुझे इसकी हरकत मशकूक लगी। वो सर घुमा घुमा कर बड़ी एहतियात से चारों तरफ देख रहा था। फिर मैंने एक बड़ा ही अजीब मंजर देखा।
فقیر نے گیٹ کھولا اور بڑے اطمینان سے کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ میں تقریباً 5 منٹ اس کا انتظار کرتا رہا۔ نہ ہی فقیر باہر آیا اور نہ ہی کسی قسم کی آواز سنائی تھی۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا۔ گیٹ کو بھی کنڈی نہیں لگائی گئی تھی۔ میں اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کھڑکی میں ایک روشنی ہو رہی تھی۔ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں احتیاط سے چلتا ہوا کھڑکی تک پہنچا۔ اندر جھانکنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن کمرے میں ہونے والی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ یہ عورت اور مرد کی آوازیں تھیں۔ دونوں پنجابی بول رہے تھے۔ عورت زیادہ پڑھی لکھی معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن نوجوان لگتی تھی۔ مرد گرجدار آواز میں کہہ رہا تھا، بدبخت کمینی کہیں کی، مجھے دیکھتے ہی تجھے دنیا بھر کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ بڑے ضروری کام سے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، واپس نہیں آؤں گا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہ آواز میری جانی پہچانی تھی۔ ہاں، یہ اسی دلہے کی آواز تھی جس نے بتایا تھا کہ ایک لنگڑا اسے خیرات میں سونے کی بالیاں دے کر گیا ہے۔ لیکن یہ سب کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ میں نے کمرے میں جھانکنے کا طریقہ سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی باہر نکل رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ جگہ تاریخ تھی۔ میں نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا، یہ وہی فقیر تھا۔ اگر میں نے اسے اندر آتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ پہچان پاتا۔ اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پھٹی پرانی گوڈی کی جگہ اس نے خوبصورت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال سلیقے سے پیچھے کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ باقی جسم کے لحاظ سے کافی بڑا تھا۔ بڑے ہی ٹھاٹھ سے چلتا ہوا وہ کار تک آیا، پھر دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ عورت نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور بیک کر کے سڑک پر لے آیا۔ ذرا دیر بعد انجن کی آواز سنائی دی۔ اب مجھے یہاں سے نکل کر اس کا پیچھا کرنا تھا، لیکن وہ عورت گود میں بچہ لیے وفا شوہر بیویوں کی طرح گیٹ پر کھڑی تھی۔ چاروں ناچار میں ستون کی اور سے نکلتا ہوا بھاگتا ہوا گیٹ سے باہر آ گیا۔ عورت نے مجھے دیکھ کر چیخ ماری، لیکن میں توجہ دیے بغیر موٹر سائیکل پر آ بیٹھا۔ ذرا دیر بعد موٹر سائیکل تیزی سے کار کا پیچھا کر رہی تھی۔ اگر موٹر سائیکل پرانی تھی تو کار بھی کوئی نئی نہیں تھی۔ میں نے جلدی اسے پکڑ لیا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر میں نے تعاقب جاری رکھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر سارا دن ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے والا شخص قیمتی کپڑوں میں ملبوس گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی منزل کیا تھی؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن وہ بات بہت حد تک صاف ہو گئی تھی۔ یہ تجوری کا امیر اور دل کا غریب آدمی منگتا دولہا ہی اس سارے گورگندے کی بنیاد تھا۔ کنڈکٹر کالا بے قصور تھا۔ مشتاق کو میاں بنانے والا اور اسے بسیں ڈال کر دینے والا بھی یہی فٹ پاتھیا فقیر تھا۔ وہی سارے کاروبار کا کرتا دھرتا تھا۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنی بھانجی پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ مجھے پہلے بھی اس بات کا شک ہوا تھا۔ وہ ایک عیاش فطرت شخص تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی پر بری نظر رکھتا تھا، اور اب اس لڑکی کو دیا ہوا تحفہ اس کے گناہوں کی سزا بن کر اس کے تعاقب میں تھا۔ میں نے مناسب فاصلے سے 10 بسوں کے مالک اس کار سوار فقیر کا تعاقب جاری رکھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی شہر سے باہر آ گئی، پھر سڑک سے اتر کر ایک کچے راستے پر چلنے لگی۔ تھوڑا آگے جا کر کھیتوں کے درمیان پکی اینٹوں کی ایک بڑی چاردیواری نظر آئی۔ کوئی 5 کنال جگہ ہوگی۔ چاردیواری کے اندر 2-3 چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ کار کے پہنچتے ہی گیٹ کھل گیا اور کار اندر چلی گئی۔ میں نے موٹر سائیکل بند کی اور پیدل ہی چاردیواری کی طرف بڑھنے لگا۔ فقیر نے بھی یہ بڑا امیرانہ ہاتھ مارا تھا۔ یہ جگہ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر تھی، لیکن نہایت ہی موقع کی تھی۔ چند سالوں میں اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہونے والا تھا۔ میں نے چاردیواری کا بغور جائزہ لیا اور ایک جگہ سے دیوار پلان کر اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹی کیاریوں میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں بغل دیواروں کے ساتھ چلتا ہوا احتیاط سے آگے بڑھا۔ کمروں کے سامنے ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ ایک لمشم آدمی دوسری طرف منہ کیے حقے کے کش لے رہا تھا۔ چاندنی رات میں اس کے سرہانے پڑی ہوئی رائفل صاف دیکھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود میرے پسٹل تک گیا۔ میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ چارپائی پر کوئی بچہ بھی سو رہا ہے۔ اس کی عمر 4 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی عائشہ کا بچہ ہے۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا ایک کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے کی جرے سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر لالٹین کی روشنی میں صاف نظر آنے لگا۔ عائشہ نے خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کی چوٹی گندی ہوئی تھی اور کانوں میں موتی کے پھول تھے۔ وہ چارپائی کے بازوؤں پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ دلہا شیطانی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی بھاری آواز میں بولا، پیاری تو نے کل بھی پوچھا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو سن، میں نے تیرے شوہر سے بدلہ لیا ہے۔
मैंने ख़त्म खाई थी, या इस डीएसपी राणा को कत्ल करूँगा, या इससे ऐसा इंतकाम लूँगा कि सारी उम्र रोता रहेगा। दूल्हे की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। इसका मतलब था कि आयशा डीएसपी गुज्जर खान की बीवी थी। वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं कई दफ़ा उनके घर भी गया था। मैं उसे भाभी कहकर पुकारता था, लेकिन वो हमेशा घूंघट के पीछे से बात करती थी। और तब मुझे याद आया कि जब मैंने उसे बरसाती नाले में गिरने से बचाया था और अपना नाम बताया था तो वो बुरी तरह क्यों चूकी। उसके बाद उसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। लेकिन उसने अपने शौहर का नाम गलत क्यों बताया? शायद वो शौहर से खौफजदा थी। मैंने अपने कान फिर दरवाजे की तरफ लगा दिए। दूल्हा कह रहा था कि मेरे आदमी कई दिनों से तुम्हें उठाने की फिक्र में थे। जब तुम गुज्जर खान से रवाना हुई तो 2 आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे थे। फिर मैं तुम्हारे हुस्न पर फरीका हो गया, वरना मेरा इरादा तुम्हारे बच्चे को कत्ल करने का था, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने भी मेरे बच्चे को कत्ल किया था। वो मेरा अकलौता लड़का था, बड़ा ही जवान और बांगा, सजीला और निडर। लेकिन उसे तुम्हारे शौहर का गुस्सा खा गया। इस रात वो बस लेकर गुज्जर खान से गुजर रहा था तो तेरे शौहर ने जीप पर उसका पीछा किया। फिर उसे पकड़कर इतना पीटा कि उसके दिमाग की रग फूट गई। मैंने बेटी की लाश पर खड़े होकर कसम खाई थी कि इस डीएसपी से इंतकाम लूँगा, और दूल्हा मंगता जो कहता है पूरा करके ही दिखाता है। उसकी आंखों में शोले नाच रहे थे। फिर वो कदरे परसकून होकर धीमी आवाज़ में बोला, अच्छा प्यारी, इन बातों को जाने दो। मुआहदे के मुताबिक मैंने तुम्हारी बात मान ली है। अब मेरी मुराद पूरी कर दो। इस फकीर की झोली में उस उनकी खैरात डाल दो। आयशा की आवाज़ आई, अयाज अपने अब्बू के पास पहुंच गया है? हाँ प्यारी, कहा तो है कि अब उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, उस पर कभी आँच नहीं आएगी। दूल्हा जलती हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। आयशा का सर कुछ और झुक गया। फिर एकदम वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके हाथ में तेज छुरी चमक रही थी। दूल्हे ने जल्दी से पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन आयशा के हाथ में पकड़ी हुई छुरी का रुख उसका अपनी तरफ था। उसकी अजमार आंखें सुर्ख थीं। मैं तेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं होने दूंगी, वो सरगोशी के लहजे में बोली, और छुरी अपने सीने में घोंपने के लिए हाथ ऊपर उठाया। रुक जाओ, दूल्हा जी का, तुम्हारा बेटा यहीं पर है। आयशा का हाथ वहीं पर रुक गया। इसी वक्त भागते हुए कदमों की आवाज़ आई और कमरे का दरवाज़ा जोरदार धमाके से खुला। चारपाई पर बैठा हुआ शख्स हाथ में बंदूक लिए अंदर दाखिल हुआ। शेरे बच्चा यहाँ लाओ, दुलारे ने कहा। वो शख्स भाग कर गया और एक खूबसूरत बच्चे को उठा लाया। मैंने लालटेन की रोशनी में देखा कि बच्चे की आंखें बंद थीं। शायद उसे कोई नशा आवर चीज़ पिलाती गई थी। उसने लेकर पहन रखी थी और उसकी नाजुक टांगें हवा में लटक रही थीं। आयशा ने देखा और उसके हाथ से छुरी गिर गई। दूल्हे ने लपक कर छुरी उठा ली। उसने आयशा को धक्का दिया और वो चारपाई पर गिर गई। बदबख्त, मुझे तेरा पता था। वो चेहरा हाथों में छुपाए रोती रही। दूल्हा गुस्से में फनकारता हुआ बच्चे की तरफ बढ़ा और उसे बाजुओं में ले लिया। आयशा आगे बढ़ी तो शेरे ने लपक कर उसे थाम लिया। दूल्हे ने वही छुरी बच्चे की तरफ सीधे की और खौफनाक आवाज़ में बोला, इस पिल्ले को क्यों छोड़ूं मैं? हाँ, इसकी आंतें तुम्हारे सामने ही निकालूंगा। खुदा के वास्ते से छोड़ दो इसे। वो हाथ जोड़कर घिघियाई। दूल्हे ने बच्चे को ज़मीन पर लेटाया, फिर छुरी बुलंद की। मेरे पिस्तौल का रुख दूल्हे की पेशानी की तरफ था। मैंने वहीं खड़े खड़े गोली चलाई, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मेरे पिस्टल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गोली नहीं चली। और फिर मैंने माँ की ममता का जलाली रूप देखा। मैंने देखा एक चीख मारकर आयशा ने खुद को शेरे की गिरफ्त से छुड़ाया। किसी भूखे और वहशी चिड़ने की तरह वो दूल्हे पर झपटी। दूल्हा अचानक इस अवतार से घबराकर जरा सा उठा और आयशा का धक्का खाकर एक कुर्सी पर गिरा। कुर्सी चकनाचूर हो गई। इससे पहले कि वो संभलता, आयशा टूटी हुई कुर्सी की एक मोटी लकड़ी उठा चुकी थी। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे। वो चीख रही थी और लकड़ी का हैरान कुन ताकत से दूल्हे और छुरे पर बरसा रही थी। वो इन्हें एक समात की मोहलत नहीं दे रही थी। झपट झपट कर इन्हें धर पे लगा रही थी। मैंने उसी वक्त दरवाजे में खड़े हुए सोचा कि ये 2 शख्सों का यहाँ 8-10 आदमी भी होते तो इस औरत के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते थे। बिपरी हुई माँ का वो रूप आज तक मेरे ज़हन पर नक्श है। जब तक मैंने अपने पिस्टल को दुरुस्त किया, दूसरे दरवाजे में मैं कमरे में दाखिल हुआ। दूल्हा और शेरा ज़मीन बोस हो चुके थे। शेरा तो शायद बेहोश हो चुका था, लेकिन दूल्हा अभी तक आयशा की इज्जत पे खा खाकर तड़प रहा था। डीएसपी राणा तौफीक, जो मेरा दोस्त भी था, रो रहा था। उसकी हिचकी बंद गई हुई थी। वो बार बार अपने 4 साल बच्चे के सर पर हाथ फेर रहा था। ये बच्चा उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ था। फिर उसने मेज़ की दराज खोली और कागज़ निकाल लिया। यह तलाक़नामा था आयशा के लिए। उनके तलाब इतने भर चुके थे कि उसकी मुझे खबर नहीं थी। मैंने उसे सारी कहानी सुना दी थी, अपनी छलांग से लेकर ममता की तड़प तक।
میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے لاڈلے بیٹے کو بچانے والا میں نہیں، اس کی ماں ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو اس کا بچہ اس کے باپ کے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا اور اب طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اس نے اپنے بچے کا منہ چوما اور طلاق نامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ کے قتل اور اغوا کے دونوں بڑے مجرم دلہا اور مشتاق کو مختلف دفعات کے تحت عمر قید اور بھاری جرمانہ ہوا تھا۔